अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से इदारे दोबारा बंद हो गए हैं, तो अब हम फिर यूट्यूब का सहारा लेंगे और अपने लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त कह लें, ठीक है, कि आप लोग बाकायदगी के साथ लेक्चर अटेंड किया करें, इनको फॉलो किया करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर कोई डिस्कशन करनी है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुज़ी मर्ज़ से निजात अता फ़रमाए। पूरी दुनिया से कोरोना वायरस से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को अल्लाह ताला निकाल दे। आज हमने बच्चों फ़िक़्ह का तारुफ़ पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये फ़िक़्ह का पोर्शन 25 नंबर पर मुश्तमिल है। 10 नंबर जो है तारुफ़ के होते हैं। इसमें कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, ये एक क्वेश्चन होता है। इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपने नोट लिखना होता है, और इसी का दूसरा पोर्शन होता है जिसमें चारों मसालिक के जो आइमा हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला। ठीक है, तो इनमें से किसी एक पर नोट लिखना होता है। तो अब ये दो पोर्शंस होते हैं, इन दो में से एक पोर्शन आपने करना होता है। तो अमूमी तौर पर हम जो ये चारों दलाइल हैं, फ़िक़्ह के 4 मवाख़िज़ हैं, हम इन पर ही नोट लिखा करते हैं। इन्हीं को ही हम ज़्यादा जो है तफसील से करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगले जो 20 नंबर हैं वो आता है दलाइल और मसाइल में से पोर्शन। ठीक है, ये दो सवाल होते हैं, वो आपने करने होते हैं दलाइल और मसाइल से। इंशाल्लाह जब साथ साथ हम करेंगे तो मैं आपको इसकी मज़ीद तफसील बताऊंगी। तो आइए हम देखते हैं तारुफ़ फ़िक़्ह। सबसे पहले फ़िक़्ह का माना क्या है, फ़िक़्ह का लुग़वी और इस्तिलाही माना। ठीक है, फ़िक़्ह का लुग़वी माना किसी चीज़ को जांचना या समझना। कुरान मजीद की दर्ज झेल आयत में ये लफ्ज़ इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है। बतुबिया अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि फ़तुबिया अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून, यानी उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, बस वो नहीं समझते। इसी तरह हदीस नबवी में भी इससे यही माना मुराद लिए गए हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इन्ना रिजालन यअतूनकुम मिन अक़ताइल अर्ज़ि यतफ़क़हून फ़िद्दीन फ़इज़ा आतौकुम फ़स्तौसू बिहिम खैरा। क्या मतलब है कि बेशक तुम्हारे पास दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में से लोग आया करेंगे जो कि दीन की समझ बूझ हासिल करना चाहेंगे, और जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उनसे बेहतरीन सलूक करना। ठीक है, तो इस हदीस में जो यतफ़क़हूना का लफ्ज़ है, उससे क्या मुराद है कि वो लोग दीन की समझ बूझ हासिल करने आएंगे। तो मालूम हुआ कि तफ़क्कुह का लफ्ज़, फ़िक़्ह का लफ्ज़ जो है हदीस मुबारका में दीन की समझ बूझ के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये था फ़िक़्ह का लुग़वी माना। अब हम देखते हैं कि फ़िक़्ह का इस्तिलाही माना क्या है। शरीयत की इस्तिलाह में ये लफ्ज़ सिर्फ़ दीनी मसाइल की समझ बूझ के लिए मखसूस है, यानी दीनी और शरई मसाइल की समझ बूझ के लिए, उन मसाइल को हल करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, दलाइल के ज़रिए उन मसाइल का हल मालूम करना और उन अहकामात, उन पर हुक्म लगाना, आया कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, मुबाह है, मकरूह है या हराम है, यानी उनकी उस हैसियत को लागू करना। ठीक है, तो
اس حیثیت سے احکام الہی کی معرفت حاصل کرنے کا نام فقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں سمجھ آ گیا نا کہ فقہ کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو مسائل شرعی ہیں ان کے بارے میں ہم حکم معلوم کرتے ہیں کہ وہ فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہیں یا مستحب ہیں یا مکروہ ہے یا پھر حرام ہے۔ کوئی بھی حکم ہے، کوئی بھی جو شریعت کا کام ہے، ہم اس کے بارے میں پہلے جانتے ہیں کہ آیا اس کی حیثیت کیا ہے، پھر ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو علماء کرام نے بھی اس کی تعریف کی ہے فقہ کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ، کہ وہ ان فروعی احکام شریعت کا علم ہے جو اس کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ جو ہے اس خاص فن کا نام ہے جس میں ہم شریعت اسلامی کے احکام کے متعلق بحث کرتے ہیں اور ان کی حقیقت معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے، تو تحقیق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ جو اس کا علم حاصل کر لیتا ہے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فقیہ کی تعریف کیسے کی ہے علماء نے؟ کہ فقیہ وہ عالم ہے جو تدبر اور تفکر کے ذریعہ احکام کے حقائق کا پتہ چلائے اور مشکل و مغلق کو واضح کرے، ٹھیک ہے؟ مشکل اور مغلق یعنی جو باتیں معلوم نہیں ہو رہی، جن باتوں کا عام طور پر پتہ نہیں چل رہا ایک ہی نظر پڑنے میں، پھر ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے اور دلائل کے ذریعے ان کو واضح کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور ابتدا میں یہ لفظ جو ہے یعنی فقیہ کے لیے مجتہد کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو لیکن بعد میں فقیہ کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہ سمجھا گیا۔ فقہ کے دوسرے ہم معنی الفاظ شریعہ اور قانون ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلامی قانون کے لیے فقہ کا لفظ اب علماء میں مقبول اور مروج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علم فقہ کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یؤت الحکمۃ من یشاء یؤت الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، یعنی اس کو بڑی دولت مل گئی۔ تو اب علماء کرام نے یہاں حکمت سے مراد فقہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے حکمت کا مترادف لفظ ہے، کیونکہ اس میں بھی لفظ فقہ کی طرح صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث نبوی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کو، اس کے علم حاصل کرنے کو بڑی نعمت قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ 1000 عابدوں کی نسبت شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک فقیہ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ سوچ سمجھ کر کرے گا، اس کے پورے پہلوؤں پر غور کرے گا، آیا یہ کام ٹھیک ہے، حلال ہے یا حلال نہیں ہے، پھر اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو کرنے کا کب موقع ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ عابد جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے عبادت کرتا رہتا ہے،
حتیٰ کہ شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بغیر معرفت کے جب عبادت کرتے رہیں تو آخرکار شیطان جو ہے اس پر غلبہ پا لیتا ہے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرنے والے کو ورگلائے، بہکائے اور اس کو اپنے سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ تو اگر علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو پھر اکثر عابد جو ہے وہ اس سے بھٹک جاتے ہیں، راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر عابد کی نسبت 1000 گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے، غالب آ جاتا ہے جلدی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہے فقہ کا موضوع۔ پوری انسانی زندگی فقہ کا موضوع ہے، لیکن سہولت کے لیے علماء کرام نے فقہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ایک انسان کے تعلقات کا محور 2 چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے، اس تعلق کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسرا تعلق جو ہے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہے، اس کو معاملات کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے علم فقہ کی 2 شاخیں ہیں۔ ایک وہ شاخ جو عبادات کے متعلق ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق دینی احکام کی تفصیل جو ہے وہ معلوم کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے شعبہ فقہ کا، اس کا تعلق معاملات سے ہے، جیسے نکاح، طلاق، عدت، خرید و فروخت، جرائم وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے احکام جو ہیں وہ معاملات کہلاتے ہیں۔ یہ دوسری شاخ ہے فقہ کی۔ تو علم فقہ جو ہے اس زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، اور ان تمام شعبوں کے متعلق احکام معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن ذرائع سے ہم علم فقہ کو حاصل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ماخذ۔ جن ذرائع سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ذرائع کون سے ہیں؟ وہ ذرائع یا ماخذ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 ذرائع بتائے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ یا سب سے پہلا ماخذ جو ہے قرآن مجید ہے، جو اسلامی شرع کا، اسلامی قانون کا سب سے بڑا ماخذ ہے، کہ سب سے پہلے ہم کسی بھی مسئلے سے متعلق جو ہے احکام معلوم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں۔ قرآن پاک ہمارا سب سے بڑا قانون، دستور ہے، قانون ہے، ٹھیک ہے، ماخذ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ماخذ جو ہے حدیث ہے۔ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہو، یا قرآن میں اگر مختصر ہے تو اس کی مزید تفصیل ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ماخذ حدیث ہے، اور تیسرا ماخذ ہے اجماع، کہ وہ مسئلہ اگر قرآن و حدیث میں نہیں پایا جاتا تو علماء کرام کا آپس میں قرآن و حدیث کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی مسئلے پر اتفاق کر لینے کو اجماع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا قانون جو ہے اجماع ہے، اور چوتھا قانون قیاس ہے۔ یعنی ایک مسئلے کا حل اگر قرآن، حدیث اور اجماع میں ہمیں نہیں ملتا تو پھر اس مسئلے کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر، اس کی علت کو معلوم کر کے، اگر دوسرے مسئلے میں بھی وہی علت اور وہی اس کے احوال ہیں تو پھر اس جو حکم پہلے مسئلے کا ہے دوسرے مسئلے کا بھی وہی حکم لگایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ انشاءاللہ ہم یہ چاروں ماخذ جو ہے مزید تفصیل سے ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ نیکسٹ لیکچرز میں آپ کو ان کی مزید تفصیل بتائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 ماخذ جو ہیں ادلہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چاروں ماخذ کو ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، یعنی 4 بڑے دلائل۔ ادلہ جمع ہے دلیل کی، تو یہ 4 بڑے دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، اب ایسے ہے کہ یہ ادلہ اربعہ یعنی قرآن، سنت نبوی، اجماع اور قیاس، ان کے علاوہ بھی کچھ اور دلائل ایسے ہیں، کچھ اور مواخذ ایسے ہیں جو کہ اسلامی قانون کو بناتے ہوئے
دلائل کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ان سے بھی بعض اوقات قانون اخذ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ مثلاً ان کو کہتے ہیں ضمنی یا ثانوی ماخذ، یعنی ان چاروں ماخذ کے علاوہ بھی کچھ اور ماخذ ہیں جن کو ضمنی یا ثانوی ماخذ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی ادلہ اربع کا تو ہم نے معلوم کر لیا نا کہ یہ چار ماخذ ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اب ضمنی یا ثانوی ماخذ جو ہیں وہ کیا ہے؟ استحسان۔ استحسان یعنی کسی چیز کا اچھا معلوم کرنا، کوئی چیز اچھی اور بھلی لگتی ہے، کوئی یعنی حکم جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے قابل عمل بنانا، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن و حدیث، اجماع قیاس میں اگر ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا تو پھر جو علماء کرام ہے یا مجتہدین ہیں وہ اسلامی قانون کو بناتے ہوئے استحسان کے اصول کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے استصلاح یا مصالح مرسلہ، یعنی جس میں عوام کے مصالح کا یعنی حکمتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مصلحتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 ہے استدلال، اور نمبر 4 ہے ما قبل کی شریعت، نمبر 5 ہے تعامل، نمبر 6 ہے عرف و رواج، نمبر 7 مسلمہ شخصیات کی آراء، اور نمبر 8 ملکی قانون، ٹھیک ہے۔ تو قانون بناتے ہوئے ان مواخذ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلے چاروں ارکان میں درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے فرق ہے، لہٰذا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اصل ماخذ تو قرآن مجید ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سنت قرآن کے اجمال کی تفصیل ہے اور اس کی مبہم چیزوں کی توضیح ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث جو ہیں دونوں ہم پلہ نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید جو ہے قطعی الثبوت ہے اور حدیث ضمنی ہے۔ پھر دونوں قوت و حکم کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں۔ قرآن مجید سے مرتبہ میں مؤخر ہونے کے باوجود سنت بذات خود ایک مستقل قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسی چیز کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن کا درجہ تو سب سے زیادہ ہے، لیکن سنت کا درجہ قرآن کے بعد ہونے کے باوجود بھی اس کا اپنا ایک مقام ہے، مستقل حدیث جو ہے مستقل مصدر قانون ہے۔ تو حدیث میں کئی ایسے احکام وارد ہوتے ہیں جس میں قرآن یا تو خاموش ہوتا ہے یا پھر اس کے یعنی احکام تو موجود ہیں لیکن ایسے مبہم اور جو ہے مختصر ہیں، لیکن ان کی تفسیر جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم اس کی تفصیل حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اجماع اور قیاس، تو ان کی ترتیب جو ہے قرآن و سنت کی ہی مقررہ بنیادوں پر ہوتی ہے۔ تو اس طرح اسلامی قانون کے ان بنیادی سرچشموں کا انشاءاللہ ہم مزید تفصیل سے ذکر کریں گے، تو نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو ان کی مزید تفصیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔